अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। आपने जानी। यहां पर आपको खबर दें, जनूबी अफ्रीका ने पहले टी20 में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान 184 रन के ताकुब में 8 विकेटों पर 172 रन बनाए हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 74 रन भी टीम को जीत ना दिला सके। सैम अयूब 31 और तैयब ताहिर 18 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका के जॉर्ज ने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं। इससे पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर ने 40 गेंदों पर 82 रन की जारहाना इनिंग्स खेली थी। जॉर्ज ने 24 गेंदों पर 48 रन स्कोर किए। शाहिन अफरीदी ने 22 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। अबरार अहमद ने 4 ओवर्स में 37 रन दिए, 3 विकेटें ली हैं। अब्बास अफरीदी ने 30 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए हैं। यहां पर खबर शामिल करें, पाकिस्तान के पावर लिफ्टिंग स्टार नॉबर्ट ने एशियन पावर लिफ्टिंग में 120 प्लस कैटेगरी में 400 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल और नया एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 393 किलोग्राम था। ताइवान के वांग पी यो 380 किलोग्राम और रूस के कोनो एलोफ आंद्रे 365 किलोग्राम वजन उठा सके। नूह भट्ट का वीडियो पैगाम में कहा है, अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने पावर लिफ्टिंग में एशियन रिकॉर्ड तोड़ा हो। आने वाले मुकाबलों में इससे भी बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। मेरा वादा है कि अगले साल एशियन चैंपियनशिप में तीनों इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। साबिक कोर कमांडर और आईएसआई चीफ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर फर्ज जुर्मायत कर दी गई। फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। सियासी सरगर्मियों में मुलविस हुए, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को साबिक DG ISI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू की गई। मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलव्विस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। फैज हमीद पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। पाक फौज ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया था। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा, बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। ऐसा नहीं हो सकता, एक का ट्रायल हो रहा है और हवारियों का ना हो। मौलाना जट की सियासत अली अमीन कर रहा है, इसका ऐसा असर होगा कि दुनिया कान पकड़ेगी। 9 मई सोची समझी साजिश थी, इबरतनाक अंजाम देखकर सबको पैगाम मिलेगा। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, 9 मई को PTI का एहतजाज नहीं, बगावत की कोशिश थी। एहतजाज के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये चार्जशीट फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ पर है। बानी PTI इक़्तिदार में ना पहुंचते अगर फैज हमीद ओहदे पर ना होते। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये अहम पेशरफ्त है। फैज हमीद ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में पहली बार इस तरह की एहतसाब की कोशिश है। पिछले दौर में फैज हमीद से ज्यादा ताकतवर आदमी कोई नहीं था। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का कहना है, फौज को सियासत में घसीटने की खुमती कोशिशें शर्मनाक और काबिल मज़म्मत हैं। कहा, बानी PTI ज़मीर के कैदी हैं। फैज हमीद या किसी भी दूसरे शख्स के नाम पर उन्हें ज़ेरे अताब लाने की रियासती कोशिश कौम की निगाहों में कभी कबूलियत नहीं पा सकती। सियासी इंतकाम और साजिश में 2 बार हट कदम पहले की तरह अब भी बेनकाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि एहतजाज के नाम पर
پاکستان کے خلاف سازش کی گئی، سازش کرنے والے اب سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں۔ توڑ پھوڑ کرنے والوں کی نشاندہی کر کے سزا دی جائے، بے گناہوں کو نہ پکڑنے کی ہدایت دے دی۔ توڑ پھوڑ کرنے والوں کی نشاندہی کر کے سزا دی جائے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے منسلک ہے۔ جنہوں نے اسلام آباد پر جو چڑھائی کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی، اس میں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے اس کی میں نے ایک میٹنگ کی تھی اور یہ واضح ہدایت دی تھی کہ جو اس میں اس انتہائی پاکستان کے خلاف جو سازش کی گئی، اس میں جو ملوث ہیں ثبوت کے ساتھ ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ یارڈ سٹک ہے اور اسی پیمانے کے اوپر ہم آگے چلیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی نے پہلے بھی سول نافرمانی کی تحریک کا تجربہ کیا ہے، اس وقت بھی عوام نے بانی پی ٹی آئی کی بات کو نہیں مت سنا تھا۔ چاہتا ہوں یہ اپنے موقع پر کھڑے رہیں، انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی نے 12 ہلاک کارکنوں میں سے کسی ایک کا شناختی کارڈ نہیں دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات میں تضادات ہیں، سرکاری لوگوں کا احتجاج ملا کر کہتے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اور قیادت نے سنجانی پر اتفاق کر لیا تھا، مگر بشرا بی بی نہیں مانی۔ 10 سال قبل بھی انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے خود جو ہے کسی نے ان کی کال کے اوپر جو ہے لبیک نہ کہا۔ جو 12 کا ذکر انہوں نے کیا، نہ ابھی تک انہوں نے کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر، کوئی جنازے، کوئی قبریں، کوئی ورثہ کوئی سامنے نہیں آیا۔ کوئی یونیفائیڈ قسم کا بیان جو ہے جس میں کوئی تسلسل ہو، جس میں کوئی کوہرنس ہو، جس میں کانٹرڈکشنز نہ ہوں، وہ تو کم از کم پیش کریں۔ وہاں سے بھی اگر سرکاری ملازم لائے جاتے ہیں، وہاں سے پولیس جو ہے سفید لباس میں لائی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے سنجانی کا ایگری کیا، لیکن ان کی بیگم صاحبہ نے ریفیوز کر دیا۔ اتنا کراؤڈ تھا، انہوں نے کہا جی چلیں جی ڈی چوک چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہم آئین و قانون کے مطابق جدوجہد کر رہے ہیں، ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور حکومت پی ٹی آئی کے پیچھے لگی ہے۔ حکومت سیاسی لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہی ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ اب 13 کے بجائے 15 دسمبر کو باغ ناران میں شہداء کے لیے تقریب ہوگی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ آپ نے زبردستی جو ہے نا ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ ہمارے مطالبات بالکل قوم کے سامنے آ گئے ہیں کہ جتنے بھی سیاسی قیدی، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور خاص کر جو اس وقت اسلام آباد اور پنجاب میں پختون جو ہماری کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، جو ان کے جو اس کی تصدیق ہو رہی ہے، جو ان کو جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ اس ملک کے نہیں کسی اور ملک کے ہیں، یہ ملک کے خلاف سازش ہے۔ 15 تاریخ کو وہ ڈیٹ جو ہے نا ایکسٹینڈ کر دی ہے۔ 15 کو باغ ناران میں ہماری جو ہے نا شہداء یوم شہداء ہوگی۔ آپ نے زبردستی جو ہے نا ایک رہنما تحریک انصاف رؤف حسن نے کہا ہے 2.5 سال کے عرصے میں پی ٹی آئی نے بہت کچھ برداشت کیا۔ فیض حمید کے بارے میں انکوائری فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہماری جب حکومت تھی تو فیض حمید سے رابطہ رہتا تھا۔ سیاسی معاملات کو مذاکرات کی ٹیبل پر ہی حل ہونا چاہیے۔ ہماری کسی سے ذاتی جنگ نہیں، سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہمارے حکومت سے مذاکرات چل رہے تھے، بات چیت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں جو انکوائری ہوئی ہے یا جو ان کے اوپر جو کیس بنے گا، وہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے۔ فیض حمید صاحب کے ساتھ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جبکہ خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو لازمی بات ہے انٹریکشن تو ہوتا ہے۔ جو سیاسی معاملات ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ہی حل ہوتے ہیں۔ یہ وہ لڑائی نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے۔ کوشش ہے ہماری طرف سے، حتی الوسع کوشش ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ نواب شاہ کے علاقے سکرن میں زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ ترجمان نواب شاہ پولیس کا کہنا ہے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او سمیت شراب فروخت کرنے والے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ ایف آئی آر دلبر کھوسو، عنایت کھوسو، متعلقہ تھانے کے سابق ایس ایچ او جاوید اقبال راجپوت کے خلاف درج کی گئی۔ زہریلی شراب پینے سے جاں بحق ہونے والے افراد میں بلشیر بروہی، انتظار علی جوکیو، مشتاق جوکیو، مور کھوسو، عبدالسلام چانڈیو اور نثار علی کھوسو شامل ہیں۔
اقوام متحدہ کے مختلف اداروں نے نوجوان کو امن مذاکرات میں شامل کرنے کی اپیل کر دی. تقریب کا اہتمام پاکستان کے اقوام متحدہ مشن اور گلوبل پیس چین فاؤنڈیشن نے کیا تھا. مقررین خطاب میں اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کی جانب سے نوجوانوں سے متعلق قراردادوں کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت پر زور دیا. مقررین کا کہنا تھا دنیا کو درپیش متعدد تنازعات کے حل میں نوجوان رہنما اپنی نئی سوچ اور متحرک توانائی کے ساتھ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تقریب میں اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے امور نوجوان ڈاکٹر فلپ پالیئر، اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون، پاکستان مشن کی کونسلر سائمہ سلیم، گلوبل پیس فاؤنڈیشن کے شریک بانی اور ڈائریکٹر محمد احمد سمیت OIC کے مندوب سمیت چین، فلسطین، ترکی، آذربائیجان کے مندوبین نے بھی شرکت کی ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے ہمارے علاوہ جو اجلاس بلایا جائے کیا وہ ہمیں پسند کر سکتا ہے؟ طاہر شفیع صاحب ہمارے دوست ہیں اور حکومت ان کو بلا لیتی ہے، بلکہ ہر حکومت ان کو بلا لیتی ہے. ایک طرف وہ بل منظور کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اس طرح وہ کانفرنسیں کراتے ہیں. حکومت اور صدر بتا سکتے ہیں کہ ان کو کون روک رہا ہے. جو ہمارے خلاف کوئی اجلاس بلوایا جائے کیا وہ ہمیں ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ ویسے بھی طاہر شفیع صاحب تو ہمارے دوست ہیں اور وہ حکومت ان کو بلوا لیتی ہے، بلکہ ہر حکومت ان کو بلوا لیتی ہے. ہر حکومت کے لیے ان کی خدمات حاضر ہوتی ہیں. جس کے خلاف جو کچھ کہلوانا ہوتا ہے کہلوا لیتے ہیں. تو انہوں نے جو کچھ کہا ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کہیں گے، ماسوائے اس کے کہ ہم آپ کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. ٹکر کے لوگ تھکڑ سے لوگ نکلے، میرا ان سے صرف ایک سوال ہے کہ یہ ڈی چوک سے کیوں بھاگے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ پہلے بھی کہا تھا PTI گراؤنڈ پر مقابلہ نہیں کر سکتی. PTI والے فلسطین کی حوالے سے بات تک نہیں کر رہے. گولڈ سمتھ کی جانب سے فلسطین کے حوالے سے کسی بھی کانفرنس میں شرکت سے منع کیا گیا تھا. اب یہ ٹولہ کہتا ہے کہ پاکستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو. یہ واضح ہے جس ملک کی فوج طاقتور ہے وہ ملک بھی طاقتور ہے. خود تو تم لوگ بھاگ گئے ادھر ڈی چوک سے پیچھے ہی سے اور دوڑ لگا دی، تو میرا تو سوال وہی ہے کہ دوڑ کیوں لگائی؟ آپ میں یہ سکت نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ اس کا مظاہرہ کر سکیں، اور نہ یہ سکت آپ میں تھی. اگر یہ پاکستانی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرو مگر یہ کبھی بھی ادھر نہیں جائیں گے. فلسطین کے حوالے سے یہ APC میں کیوں نہیں آئے؟ ساری پارٹیاں آئی ہیں مگر یہ نہیں گئے. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بانی PTI نے کہا ہے 9 مئی کے بعد اب 26 نومبر کا مطالبہ بھی مطالبات میں شامل کر لیا ہے. بانی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. دونوں سانحات کی CCTV فوٹیج کے بغیر تحقیقات ممکن نہیں. ہمارے گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے اور غیر قانونی مقدمات ختم کیے جائیں. انہوں نے کہا عمران خان نے وہ فکر مند ہیں جو لاپتہ لوگ ہیں. 15 دسمبر 2024 یہ یوم شہداء کا دن مقرر کر دیا انہوں نے. صرف پشاور میں جہاں پہ لوگ جمع ہوں گے کیونکہ وہاں جمع ہو سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں پاکستان میں آپ نے یہ یوم شہداء کا دن پہ شامل ہونا ہے. پہلے صرف 9 مئی کا مطالبہ تھا، اب میں نے اس کے اندر 26 نومبر کا مطالبہ اس میں شامل کر دیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 3 سیدھے موسٹ ججز سپریم کورٹ کے اس JIT کو کی سربراہی کریں. دونوں جب سانحہ ہوئے ہیں ان کی جو CCTV فوٹیج ہے اس کے بغیر یہ تحقیقات بالکل نامکمل ہیں. جو ناحق قید میں ہیں، ناحق FIR ہیں، یہ آپ ختم کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ناجائز ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ چچا اور بھتیجی مل کر بانی PTI پر جعلی مقدمات کی ڈبل سینچری کے قریب پہنچ گئے ہیں. جیل کے اندر بیٹھ کر کوئی جرم کیسے کر سکتا ہے؟ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بانی PTI پر 99، اسلام آباد میں 74 FIRs درج کی گئی ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ درجنوں مقدمات بانی PTI کی گرفتاری کے بعد درج کیے گئے ہیں. بانی PTI بالکل صحیح کہتے ہیں، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں اور اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. بانی PTI تمام جعلی مقدمات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. جعلی مقدمات سے خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. وہ دن دور نہیں جب جعلی مقدمات کا خاتمہ ہوگا اور بانی PTI عوام کے درمیان ہوں گے.
سندھ میں کرپشن کا دھندا صنعت کا درجہ اختیار کر چکا۔ رہنما MQM علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے پوائنٹ نمبر 15 کو ماننے کو تیار نہیں۔ سندھ میں آ کر C اور D بھی فیل ہو جاتا ہے۔ بلاول کی چنوں نئی سوچ بھی گم ہو جاتی ہے۔ سندھ میں کرپشن کی وجہ سے صورتحال خراب ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے حوالے نہیں کر رہی۔ یہ میں کوئی گھر سے لا کے تھوڑی لائے ہوں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری آپ کی لیڈرشپ تھی، آپ ان کی اپنی لیڈرشپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ کرپشن کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن والوں کے اپنے ریٹ کھل جاتے ہیں، پھر وہ کرپشن کرتے ہیں۔ ان کی کرپشن کو مینیج کرنے کے لیے پھر جو متعلقہ محکمہ ہے وہ مزید کرپشن کرتا ہے۔ یہ ہے سندھ کی صورتحال۔ یہاں پر کرپشن کو حق سمجھا جا رہا ہے، اب حق سمجھا جا رہا ہے باقاعدہ کہ ہمارا کیا ہوگا۔ افسران کھلے عام بولتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سلسلہ اس طرح ایسے نہیں چلے گا۔ حج درخواست گزاروں کے لیے بڑی خوشخبری، 79,000 عازمین حج کامیاب قرار دیے گئے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق 10 دسمبر تک درخواستیں جمع کروانے والے تمام 79,000 عازمین حج کامیاب قرار دیے ہیں۔ خالی نشستوں پر پہلے آئیے پہلے پائیے کے بنیاد پر درخواستوں کی وصولی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عازمین حج نئی کی اطلاع کے لیے اپنی سمارٹ فون پر پاک حج موبائل ایپ کا استعمال لازمی کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بیجنگ میں نیشنل پیپلز کانگریس اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین لی ہانگ زونگ سے ملاقات۔ پاک چائنا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مستحکم کرنے کے عزم پر اتفاق کیا گیا۔ دوران ملاقات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا چین کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ اٹھا کر پنجاب کی گورننس میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ دورہ چین میرا باقاعدہ پہلا سرکاری وزٹ ہے۔ نیشنل پیپلز کانگریس اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین لی ہانگ زونگ کا کہنا تھا چینی قیادت پاک چائنا کوریڈور کے منصوبے کو مزید بہتر بنا کر باہمی تعلقات کو عروج پر لے جانا چاہتی ہے۔ چائنا کی گورننس سسٹم، جیو پولیٹیکل امور، ڈیولپمنٹ اور کلچر کے امور پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بصیرت قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جیسی متحرک ویژنری شخصیت سے ملنا اعزاز سمجھتا ہوں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان میں ICC چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے انعقاد پر بھی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ FIA کو FBI کی طرز پر جدید ترین ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ FIA کو FBI کی طرز پر جدید خطوط پر استوار کرنے میں تعاون فراہم کرے گا۔ ملاقات میں اتفاق امریکہ نیشنل فرانسک ایجنسی کو جدید تقاضوں کے مطابق فعال کرنے میں بھی معاونت فراہم کرے گا۔ سپریم کورٹ کی جج جسٹس عائشہ نے کہا ہے کہ خواتین کو صرف ماں اور بہن کہنا کافی نہیں، انہیں تحفظ دینا ضروری ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کا مطلب مغربی کلچر کا فروغ ہرگز نہیں۔ خواتین کو احترام اور بنیادی حقوق کی فراہمی ہی انہیں بااختیار بناتی ہے۔ اپنے خطاب میں جسٹس اے ملک کا کہنا تھا کہ صنفی بنیادوں پر تشدد کا خاتمہ کبھی بھی ہمارے معاشرے کی ترجیح نہیں رہی۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ ملک میں ریپ کے کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ جنسی زیادتی کے کیسز کا کوئی ڈیٹا ہی موجود نہیں۔ یہ کہنا درست نہیں کہ ملک میں قوانین موجود نہیں ہیں۔ زیادتی کے کیسز کے لیے خصوصی عدالتیں بھی قائم کی گئی ہیں۔ بدقسمتی سے جنسی یا گھریلو تشدد کے شکار خواتین کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فیصلہ سازی میں خواتین کا کردار نہ ہونے سے صنفی تشدد کے خلاف کوئی بیانیہ ہی موجود نہیں۔ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے میں وقت لگے گا۔ FBI نوٹیفیکیشن واپس، بیرون ملک سے آنے والوں کو ایک سے زائد موبائل لانے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین FBI نے ایک سے زائد موبائل فون لانے پر پابندی کی تجویز پر عمل درآمد روک دیا۔ چیئرمین FBI نے کسٹم کے بیگیج رولز 2006 میں مجوزہ ترمیم واپس لینے کی ہدایت کر دی ہے اور فوری طور پر ایک سے زائد موبائل فون لانے پر پابندی کی تجویز پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ رولز 2006 کے تحت بیرون ملک سے آنے والوں کو 2 موبائل فون لانے کی اجازت برقرار ہے۔ چیئرمین FBI نے $1200 سے زائد کی کمرشل ایشیا پر پابندی کی تجویز واپس لینے کی ہدایت کر دی اور رولز میں مجوزہ ترمیم واپس لے کر مشاورت کر کے دوبارہ پیش کرنے کا کہا ہے۔ گزشتہ روز FBI نے بیگیج اسکیم میں ترمیم سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں بیرون ملک سے ذاتی استعمال کے لیے ایک موبائل فون لانے کی اجازت دی گئی تھی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम की सूरत-ए-हाल पर वफाकी काबीना का इजलास। काबीना एलामिया के मुताबिक शाम में मौजूद 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन में से 79 बैरूत पहुँच चुके हैं। शाम में फंसे 600 में से 300 पाकिस्तानी लेबनान पहुंच गए। कुछ होटलों तक महदूद तो कुछ के पास खाने पीने की अशिया खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम की सूरत हाल पर वफाकी काबीना का इजलास। काबीना एलामिया के मुताबिक शाम में मौजूद 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन में से 79 बैरूत पहुंच चुके हैं। शाम में 20 के करीब असातिज़ा और तालिब इल्मों में से 7 असातिज़ा भी बैरूत पहुंच चुके हैं। लेबनान बॉर्डर पर पहुंचने वाले ज़हीर अब्बास का कहना है कि वो खैरियत से हैं और पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ते में हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन जो शाम में फंसे हुए थे वो तकरीबन अब जो है वो लेबनान बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। सफारत खाना पाकिस्तान के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने लेबनान से आगे हमारे लिए बसों का इंतजाम भी किया हुआ है। शाम में महसूर पाकिस्तानियों ने हुकूमत से वापसी में मदद की अपील करते हुए कहा, बहिफाजत निकालने के लिए खुसूसी तैयारे रवाना किए जाएं। यहाँ मुतादिद फैमिलीज हैं जो फंसी हुई हैं, जो यहाँ से निकलना चाह रही हैं। हमारे साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं। सूरत हाल ये है कि हम बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट से वापस यहाँ अपने होटल में वापस पहुँचे और कल से यहीं पे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शाम के मामले पर न्यूट्रल है। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए हंगामी इक़दामात कर रहे हैं। शाम के अंदर हालात चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। एलामिया के मुताबिक शाम और लेबनान में पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।